अस्सलाम वालेकुम। आज फैसल वाडा आपे से बहर हो गए। इमरान खान के तलवे चाटने वाले सहाफत कार चमचागिरी नहीं, वरना ये ना हो कि तुम्हें भी ऑफवेयर करवाना पड़े। ये कहने की देर थी नाजरीन, फिर हामिद मीर का पारा हाई हो गया। हामिद मीर ने फैसल वाडा की ऐसी चित्रोल की कि फैसल वाडा कानों को हाथ लगाते रहे, मगर हामिद मीर ने ऐसे सबूत दिखाए फैसल वाडा को लाइव शो में नंगा कर दिया। शो का रुख उस वक्त बदला जब हामिद मीर ने फैसल वाडा को लाइव शो से बाहर निकाल दिया। उस्मा बुखारी तो ऐसे बैठी रही जैसे इनको सांप सूंघा हुआ है। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का हमेशा शुक्रगुजार रहूं। बहुत शुक्रिया मीर साहब। मैं कोई दो राय डबल मीनिंग तो बात करता नहीं, तहरीक इंसाफ से मुखातिब हूँ, तहरीक इंसाफ से बात कर रहा हूँ और बड़ा कैटेगोरिकली अथॉरिटी से बड़ी क्लियर ब्लंट बोल्ड स्ट्रेट बात कर रहा हूँ। मुझे मिन्स करके बात करनी आती नहीं है। देखिए जी, हमने तो कभी चाहा नहीं था। आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो पहले फौज के ऊपर अटैक, उससे पहले बाजवा साहब जमहूरियत सबसे अच्छे जमहूरी बादशाह, इवन फौज आके आपकी घर की आवाज़ें टेप कर सकती है, कमरे की वीडियो बना सकती है। ये सब बयानिया इमरान खान साहब का था, मेरा नहीं था। पहले तो इमरान खान साहब तस्बीह ISPR से भी आगे बढ़ के वो उनका सबक पढ़ाते थे। फिर उसके बाद आग बगोला झगड़ा जराब शुरू हो गया। फिर असली कंप्लेन करने के ऊपर आज के चीफ ऑफ आर्मी साहब, उस वक्त DGI को सैक कर दिया गया कि भाई बेगम की बात ना बताओ, कोई लेन देन गोगी की ना बताओ, अकबर की ना बताओ, ये सब चोरी चकारी बेईमानी होने दो, ठीक है जी। उसके बाद अरशद शरीफ का कत्ल हो जाता है, वहाँ से मामला शुरू हो जाता है, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, कत्ल गारत शुरू होता है, अपने ऊपर उन्हीं के लोग गोलियाँ चला देते हैं। उसके बाद जेल चले जाते हैं, जेल का बेगम साहिबा अंडरस्टैंडिंग से बाहर आ जाती हैं, फिर वो अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ बात करती हैं, फिर गंडापुर आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, चाय पीते हैं, बाहर निकल आते हैं। फिर फाइनली उनके केसेस शुरू आते हैं, केसेस के अंदर 9 मई के केसेस बन जाते हैं। 9 मई के केसेस के सारे सबूत जो है वो PTI वाले आके देते हैं, वॉइस नोट, व्हाट्सएप, सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद इमरान खान साहब को मजीद धंसने के लिए अंदर फेंक देते हैं और खूब जितने वकील हैं वो क्लाइंट अंदर है, वकील सारे इक़्तिदार में हैं। जितनी पार्टी के बयानबाजी करने वाले कॉम्प्रोमाइज PTI के लोग हैं वो सब मजे लूट रहे हैं, वो अंदर है। तो इमरान खान को अंदर कर करके वहां तक तो ले आए जहां से वापसी नहीं है। अब क्या हुआ कि SIFC के पोस्टर लगा दिए, चीफ के पोस्टर लगा दिए, गालम गलोच ब्रिगेड जो है वो लगी हुई है, माँ बहन हो रही है, मुल्क की कोई फिक्र नहीं। चले जी, बर्दाश्त होता रहा। ये अगर टॉलरेंस नून लीग के टाइम पे, पीपल्स पार्टी के टाइम पे टॉलरेंस ना दी जाती तो ये 10 गुना 20 गुना आगे आके PTI काम नहीं करती। अब क्या हुआ जी कि अब जब जेल में चले गए तो उन्होंने कहा जी किसी से प्रॉब्लम नहीं है, ना नून से, ना काफ से, ना पीपल्स पार्टी, ना मुझसे, ना आपसे, सिर्फ आसिम मुनीर से पाया। अच्छा, आसिम मुनीर साहब की लड़ाई के अंदर बाकी सबको एडवांटेज है कि आसिम मुनीर साहब वर्सेस इमरान खान। अच्छा, क्योंकि आसिम मुनीर साहब जवाब नहीं दे सकते, फौज का मिजाज नहीं जवाब देने का, तो चलो जी अटैक करते रहो, बढ़ते रहो, गालियाँ करते रहो। वो सिपा सलार है, पाकिस्तान की डिफेंस लाइन है, जंग जीता है, अपने 10 गुना बड़ी दुश्मन से शिकस्त उसको दी है, अफगानिस्तान को एड्रेस कर रहा है, ग्लोबली अपना लोहा मनवार है। आप गालियाँ दी जा रहे हैं, आप तमाशा ख़त्म ही नहीं कर रहे। फिर आपने कहा मुलाकात। अब मीर साहब मुलाकात का अहवाल सुन रहे हैं। मुलाकात के लिए हमारे जैसे लोगों ने 4 दिन मेहनत की। मालिक साहब के शो पे कहा मैंने कि आप KPK के CM साहब, आप जो है ना आए अडयाला और आप इस्लामाबाद ना आए तो आपके लिए बेहतरी हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। वो नहीं आए, मुलाकात हो गई, मुलाकात हुई, फिर वही गालम गलोच, फिर वही स्प्रेड, फिर वही तमाशा। तो अब बड़ी क्लैरिटी है सर। अब सिपा सलार, अपनी जीती हुई फौज, उसके बारे में कोई बात की तो जबान निकाल के जूता नहीं बनाएंगे, उसकी सोल बनाएंगे ताकि गंदगी पे उसको चलाएं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपने बहनों का हक है मिलना, फैमिली का हाल हवाल पूछने के लिए आईन और कानून के तहत बिस्मिल्लाह। अगर ये वाली स्टोरी है कि पॉलिटिकल और फिर वो मौला जट और तमाशा बदमाशी दबदबा, नहीं होगी। वकील जाएंगे, वकील केस से बात करते हैं, बहुत सी बात है जो आईन और कानून में दर्ज है। केस के अलावा फिर पॉलिटिकल गालम गलोच बदमाशी होगी, नहीं मुलाकात होगी। चले अभी आप क्या करेंगे आप। और मजीद अगर आपने हड़ाहुड़ी चीफ मिनिस्टर से मुखातिब हुई, जिसको मीरान शाह पे होना चाहिए था, आपने शहीद के ऊपर, वो काउंसलेट से मिला था अमेरिका के, क्योंकि पहले तो अमेरिका नामंजूर था, अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका ने हमें निकाला, वो बयानिया चेंज होके एक अफसर उसके साथ 2 बंदे शहीद हो गए, उसकी फिक्र नहीं है। तो फिर अमेरिका की गुलामी का ड्रामा,
کون سا مانو سچ؟ وہ سچ تھا، یہ آج سچ ہے. اب میر صاحب بڑی کلیئرٹی ہے سی ایم کے لیے بھی. بدماشی کرنی ہے، آئے، اب کل آئے، پرسوں آئے، چیلنج ہے تو آئے، آئے آئے آئے. آپ کو بتائیں گے، نہ فرنٹ فٹ پہ بات کریں، نہ فرنٹ رکھیں گے، نہ فٹ چھوڑیں گے. آئیں آپ اور اگر آپ کو مزید سیاست میں گند کرنی ہے تو پھر کے پی کے اندر تیار ہو جائیں گورنر راج کے لیے. گورنر راج کے بعد ڈیولپمنٹ ہوگی دبا کے، آپریشن ہوگا دبا کے. جو وہاں 9 مئی کے بھاگے ہوئے بھگوڑے ہیں جو پیسہ بنا رہے کے پی کے اندر، ان کو گھسیٹا جائے گا. 9 مئی کے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. اب یہ تماشا برداشت نہیں ہوگا. اور جو کو فلان ڈیٹ تک لندن سے واپس پاکستان لائیں گے، نہ وہ الطاف حسین کو لا سکے، نہ نواز شریف صاحب کو لا سکے، تو آپ ان کو شہزاد اکبر صاحب کو کیسے واپس لائیں گے؟ دیکھیں، میں نے تو نام نہیں لیا، میں نے تو کہا جو بھونک رہے ہیں ان کا بھونکنا بند کرائیں گے. اب اس کے لیے آپ دیکھ لیں کیا طریقہ کار ہوگا. آپ بھی یہی ہوں، میں بھی یہی ہوں. اچھا، تو یہ جو آپ اور دوسرا یہ کہ اگر بیرون ملک کی زمین اگر میرے ملک کے خلاف استعمال ہوگی اشتعال پہنچانے کے لیے تو ان سے بھی بات کی جائے گی. اور اندر خانے ان سے ہی بات ہو رہی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ریپسٹ واپس لے لو، جو پاکستانی ریپسٹ تھے، تو ہم نہیں کہیں گے کہ تم ہمیں اپنی زمین کیسے استعمال کرنے دے رہے ہو پاکستان کے خلاف، پاکستان میں آگ لگانے کے خلاف، اشتعال دلانے کا، مروانے کے لیے، جان سے مارنے کے لیے. ہم نہیں کریں گے ساری بات سر. اچھا، تو اس میں جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، اگر ان کے ذریعے بات کی جائے، کیونکہ وہ وزیر خارجہ بھی ہیں، اگر ان کے ذریعے بات کی جائے امریکہ سے بھی اور برطانیہ سے بھی، تو وہ زیادہ مناسب نہیں ہے؟ میری صاحب آپ کی خواہش ہے، میں تو اپنی بات کروں گا سر، میں تو کسی اور کی بات نہیں کروں گا. نہیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو جس سے دل چاہتا ہے آپ کر لیں سر. نہیں، میں تو بات نہیں کر رہا ہوں نا، میں اس لیے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے نا، کہ کیونکہ اگر ہم کہیں کہ جی فیصل واڈا صاحب کا تعلق حکومت سے ہے تو آپ بڑا مائنڈ کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میرا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر یہ جو اس لیے پھر میں نے کہا نا کہ اب آپ جو باتیں کر رہے ہیں تو وہ جو برطانیہ کا جو فورن آفس ہے یا امریکہ کا جو دفتر خارجہ ہے، تو وہ پھر آپ کو کس حیثیت میں آپ کی باتیں وہ سن رہے ہوں گے نا، تو وہ پھر کیا آپ کے بارے میں کیا تصور کریں، آپ کس کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ سر میں تو اپنے ملک کی ترجمانی کر رہا ہوں. مجھے ریپرزینٹ آپ کر رہے ہیں سر. میرے سے زیادہ اچھی رسائی آپ کی ہے. آپ کا پلیٹ فارم ہے جس کو تو اللہ نے آپ کو وہ عزت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو میں ایک عام پاکستانی اپنے ملک کی بات نہیں کر سکتا کہ میرے ملک میں میری سرزمین کو استعمال کر کے ان کے ملک کو نقصان ہوگا تو وہ نہیں بولیں گے. ناظرین کرام، آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ جو فیصل واڈا صاحب عمران خان یا ججوں پر یا بشرا بی بی پر تنقید کر رہے ہیں، کیا یہ ذاتی حملے نہیں ہیں؟ کیا ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ دودھ کے دھلے میں ایک وقت تھا کہ یہ عمران خان کو اپنا سیاسی باپ کہتے تھے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. شکریہ. اگر ان کی زمین میرے ملک کے خلاف استعمال ہوگی تو ہم بھی بولیں گے. اب یہ کہانیاں نہیں ہو سکتی کہ آپ ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ دیں گے، ہمارے بہت سے طریقے ہوں گے، ہم گلے ملیں گے، پیار ملیں گے. ادھر دو گے ادھر ملے گا. اچھا، ہمارے لیے کیا ہے اور تمہارے لیے کیا ہے، آ جاؤ ٹیبل بیٹھ جاؤ. یہ بہت سیدھی سیدھی بات ہے. اچھا فیصل واڈا صاحب، یہ جو لوگ ہیں جن کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی یہ بیرون ملک میں بیٹھ کر تو پاکستان میں فساد پھیلانے کی سازش کر رہے ہیں، یقیناً جو بھی پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے اندر اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے. اب تو سر ڈھول اور باجا دبا دب کر کے بجائیں گے سر، اور آپ دیکھیں گے آگے. کریں سر، اب کریں نا سر، اب اتنے تپڑ والے ہیں تو کریں. اچھا، تو کل جو سی ایم صاحب خیبر پختونخوا کے اسلام آباد آ رہے ہیں اور پھر وہ ڈیالہ بھی جائیں گے، ان کا خیال ہے کہ جی میری ملاقات ہو جائے گی، تو کل ان کی ملاقات ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اچھا، اب دیکھیں نا، میں صحافی ہوں، آپ برا نہیں منائیے گا، میں صحافی ہوں نا، مجھے تو سوال کرنا ہے. تو آپ اس وقت کراچی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ راول پنڈی کی اڈیالہ جیل میں اگر سہیل آفریدی صاحب عمران خان سے ملنے جائیں گے تو ان کی ملاقات نہیں ہوگی. تو یہ تو نو جو ہے، جو آپ نے بڑے اعتماد سے نو کر دیا ہے، تو یہ نو جو ہے یہ تو پنجاب حکومت کے کسی نمائندے کو کرنی چاہیے نا. آپ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ چل گیا، ابھی سے خبر مل گئی آپ کو؟ سر دیکھیں، اگر چھوٹا موٹا آئین و قانون کی دو شکیں میں نے بھی سر پڑھی ہوں گی، شاید ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، لیکن شاید 2-4 شکیں پڑھی ہوں گی. اس میں ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں آپ کر سکتے، پولیٹیکل لوگوں سے آپ نہیں مل سکتے. آپ حال حوال پوچھ سکتے ہیں، آپ کیس کے لائر سے مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ
اگر آفریدی صاحب کا کیا تعلق ہے کہ وہ ملے؟ میں مثال آپ سے پوچھ رہا ہوں، بہن نے ملنا تھا مل لیا، بہن نے ہی پولیٹیکل کام کیا، وہ بھی نہیں ہوگا. اگر لائر جائے گا اور کیس کے علاوہ بات کر کے میسنجر بن کے آئے گا اور اشتعال پھیلائے گا، وہ بھی نہیں ہوگا. تو آئین و قانون میں درج ہے نا سر. اگر 18 سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس ملتا ہے تو میں 14 سال کی عمر میں کیسے ایشو کر دوں؟ اچھا اب آپ آگے ہیں آئین اور قانون پہ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ اگر عمران خان کی کسی بہن نے یا ان کے کسی فیملی ممبر نے ملاقات کے بعد کوئی پولیٹیکل میسجنگ کی تو اس کی بھی میٹنگ نہیں ہوگی؟ بالکل صحیح ہے، بالکل بالکل کیٹیگوریکلی کلیئرلی آپ نے بالکل اس کو صحیح سمجھا. یہ جو آپ کا یہ جو ایکس پہ اسٹیٹمنٹ ہے، میں نے تو اس کو سامنے رکھ کے سمجھا ہے، اور ابھی جو گفتگو کر رہے ہیں آپ، اور اگر کسی وکیل نے ایسی کی تیسی ہے سر، ایسی کی تیسی ہے، بالکل میں نے لکھا ہے سر. اچھا ایسی کی تیسی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایسی کی تیسی ہے. اور اس میں بہت کچھ آپ نے کہا. وزیر اعلیٰ نے انچ برابر کوئی مزید ہڑا ہڑی کی. جمہوری طریقہ ایکسیپٹیبل ہے، بدماشی گنڈا گردی ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں. دیں آپ گالی، دیں آپ گالی سر، دیں، چلیں کریں بدماشی، کریں بدماشی کر کے دکھائیں. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی گالی دے؟ گالی دینا یا گالی دینے پہ اکسانا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن آخری دے ہی رہے ہیں نا سر، آج تک گالیاں ہی دے رہے ہیں نا سر، آج تک ہی گالیاں دے رہے ہیں نا سر. اچھا یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ نوٹیفیکیشن کرنے والوں کو کہا تھا کہ جلد آ رہا ہے، اب اس کو رول کر کے حلق سے نکالنے کی تیاری کر لیں، تو وہ آ رہا ہے نوٹیفیکیشن؟ بالکل سر 100% آ رہے. اتنا ہی میں مطمئن اس بارے میں جتنا مجھے یقین ہے کہ آپ حامد میر صاحب ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ میں فیصل واؤڈا ہوں. اچھا تو اب اتنی آپ نے خبریں بتا دی ہیں ہمیں، اب یہ بھی بتا دیں کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، اور اگر آ رہی ہے تو کب آ رہی ہے؟ سر آپ کو 27ویں بتایا تھا، 28ویں آ رہی ہے. کوشش یہ ہوگی کہ بجٹ سے پہلے اس کو بھی کروا لیں. اچھا بجٹ سے اور پہلے اب آپ کہیں گے کہ اس میں کیسے ہوگا، فلانا ہوگا، تو یہ دکھائیں گے اور یہ لے لیں گے، یہ دکھائیں گے اور یہ لے لیں گے، اور ہم ایکٹنگ کریں گے. پھر وہ بھی دے دیا میں نے آپ کو جواب. اچھا یعنی کہ 28ویں ترمیم میں آپ وہ تمام آبجیکٹیوز اچیو کر لیں گے جو 27ویں ترمیم میں کسی وجہ سے اچیو نہیں کیے گئے؟ نہیں، 28ویں میں کچھ ہوں گے، پھر 29ویں میں کچھ ہوں گے. اچھا 28ویں کے بعد 29ویں بھی ہے؟ اچھا تو جی میں نے کہا نا سر، یہ دکھائیں گے، یہ لیں گے، تو یہ جب واپس دکھائیں گے. ناظرین کرام، آپ نے جناب فیصل واڈا صاحب کی گفتگو سنی. فیصل واڈا نے سب پر تنقید کی، ججوں پر تنقید کی، انہوں نے سابقہ جرنیلوں پر تنقید کی، انہوں نے سیاستدانوں کو نہیں چھوڑا، اور انہوں نے خاص طور پر KPK کی حکومت پر گورنر راج لگانے کی بات کی. ناظرین یہ ان لوگوں کا خواب ہے کہ یہ KPK میں گورنر راج لگائیں گے. یہ پنجاب نہیں کہ جہاں پر عوام جو ہے 2-3 گولیاں چلائیں گی اور عوام جو گھروں میں بیٹھ جائے گی. KPK کی جو عوام ہے، جو پٹھان ہے، وہ بہادر قوم ہے، وہ اپنے حقوق اور اپنے ووٹ کے لیے لڑ سکتی ہے اور لڑتی رہی ہے. یہ KPK کی تاریخ کی پہلی اسمبلی یعنی کہ پہلی حکومت ہے جس کو 3 دفعہ KPK نے یعنی کہ حکومت دی ہے، اور وہ عمران خان. ناظرین اگر عمران خان نے اپنے صوبے میں کام نہ کیے ہوتے تو ان کو یہ پٹھان لوگ کبھی بھی ووٹ نہ دیتے، کیونکہ پٹھان لوگ شخصیت کو نہیں دیکھتے، یہ کام کو دیکھتے ہیں، اور کافی سمجھدار بھی ہیں. دوسری طرف ناظرین عمران خان کو ایک وقت وہ تھا کہ فیصل واڈا اپنا سیاسی باپ کہتا تھا کہ عمران خان میرا سیاسی باپ ہے، مگر اب اسی باپ کے اوپر تنقید کرتا ہے. اسی باپ کی جو بیگم ہے یعنی کہ اس کی ماں ہے بشرا بیگم، اس پر بلا وجہ تنقید کرتا ہے. میرے خیال میں کسی بھی سیاستدان کو یا کسی بھی شخص کو ذاتی حملے نہیں کرنے چاہیے، سیاست کرنی چاہیے مگر اخلاق کے دائرے میں رہ کر کرنی چاہیے. فیصل واڈا صاحب جیسی گفتگو کرتے ہیں میرے حساب میں نامناسب اور غلط ہے، اور گفتگو کرنے کے لیے ہوتی ہے، تنقید کرنے کے لیے ہوتی ہے، ہر جماعت تنقید کرتی ہے. دوسری طرف ناظرین عمران خان سے عمران خان کی بہنوں کی ملاقاتیں بند ہیں جو کہ آئین اور قانون کے خلاف ہے. مگر اگر دوسرا رخ دیکھا جائے تو علیمہ خان یا جو ان کی دیگر بہنیں ہیں وہ باہر آ کر سیاسی بیان دیتی ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتا ہے یا اداروں کے خلاف ہوتا ہے.
اور اداروں نے کہا ہے کہ بھئی یہ جب بھی ملاقات کرتی ہیں اداروں کے خلاف بات کرتی ہیں تو اس لیے ملاقاتیں بند ہو چکی ہیں۔ پہلے تو عمران خان کی رہائی کی بات ہوتی تھی، اب عمران خان کے ساتھ ملاقات کی بات ہوتی ہے۔ میرے خیال میں پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے وہ غلط ہے، اور پی ٹی آئی میں کافی لوگ ایسے ہیں جو کمپرومائز ہیں، اور ان کمپرومائز لوگوں کو نکالنا چاہیے پی ٹی آئی سے۔ میرے خیال میں عمران خان کے ساتھ جو مخلص ہیں وہ تو یا جو ہے غائب ہیں، اور یا ہی وہ جو ہے نا پارٹی سے فی الحال کنارہ کشی کیے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اگر عمران خان بے قصور ہے تو ان کو فوراً رہائی مل جائے، اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے اسیران ہیں سب کو رہائی ملنی چاہیے، جیسے یاسمین رشید اور محمود رشید صاحب۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آپ کی محبت اور پیار کا ہمیشہ شکر گزار ہوں گا۔